أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه۔ अहबाब आज से हम तफसीर सूरह अल-मुल्क शुरू कर रहे हैं। आयात का लफ्ज़ी तर्जुमा भी करता हूँ और साथ में जो है वो इसकी तफसीर भी इंशाअल्लाह ताला जितनी भी मुख्तसर हो और जामे हो और फ़ायदेमंद हो इंशाअल्लाह वो करने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी। जो पहली आयत करीमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ज़ात निहायत बाबरकत है जिसके दस्ते कुदरत में तमाम जहानों की सल्तनत है। ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ये समझाने के लिए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वह हुआ अला कुल्लि सर, शैइन, और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। हुआ अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है, पूरी तरह कादिर है। अच्छा ठीक है। आशा मैं सुनता हूँ आपकी बात इंशाल्लाह समझ कर। ये जी। अच्छा, यहाँ पे ना मुख्तलिफ तफासिर है। मैं जरा आपको ना टू द पॉइंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आपने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। उम्मीद है आज बहुत सारी चीज़ों का ना हम गर्मी लगने लगी बहुत सारी है। चीज़ों को हम समझ जाएंगे। तो ये जो माइक होता है ना इसको बंद करने के लिए होता है। ये माइक कैसे बंद करते हैं? हाँ, ठीक कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा, ये दीन इस्लाम के सियासी मंशूर की बुनियादी शक है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ना ये वाला कि शेक। पूरी कायनात, हाँ जी शिक है, हाँ सॉरी शिक है ये, यानी पूरी कायनात का जो इख्तिदार है और इख्तियार कुल्ली तौर पर वो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। यानी हमारी भी जो पाकिस्तान का जो आईन है उसमें भी जो पहली जो शिक लिखी गई है वो यही लिखी गई है। लिखी गई है। अब है भी पता नहीं है कि नहीं, ये मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन लिखी हुई है जरूर है। दुनिया में अगर इंसानों के यहाँ अल्लाह ताला के अहकाम से कहीं बगावत दिखाई देती है अगर, तो वो भी दरअसल उसी की अता करदा इख्तियार की वजह से है। यानी अल्लाह ताला ने खुद ही इंसान को या किसी भी जो है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी मखलूक को अगर ताकत दी है और वो सरकशी कर रहा है, अपने हुदूद से बढ़ रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर हो गया है, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद ही उसको ये ढील दे दी है। तो वो फिर उसको जब पकड़ेगा तो फिर उसी तरह पकड़ेगा जो जो उसका हक बनेगा, उसका अदल के खिलाफ नहीं करेगा अल्लाह ताला। तो बहरहाल जो इख्तियार कुल्ली है वो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। ये लफ्ज़ है तबारक। तबारक बरकत से मुबालगे का सीगा है, ठीक है जी। बरकत में रिफ़अत, अज़मत, अफ़ज़ाइश, फरावानी, दवाम, सबात, कसरत, खैरात, हसनात, इन तमाम मानी के मफ़हूम में शामिल है बरकत, ठीक है। समझिए बात को। इससे जब मुबालगे का सीगा तबारक बनाया जाए ना, बरकत से तबारक बनाया जाए, तो इसके दो मानी होते हैं। इसके मानी क्या होते हैं? वो बेइंतहा बुजुर्ग और अजीम है, अपनी ज़ात, सिफ़ात, अफ़आल में अपने सिवा हर एक से बाला तर है, बेहद बेहिसाब भलाइयों का फैज़ान उसी के ज़ात से हो रहा है, उसी के कमालात लाज़वाल हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें ज़रा नीचे आगे, ये है जी अल मुल्क। अल मुल्क जो लफ्ज़ आया हुआ है यहाँ पर, ये तबारका की बात तो आपको समझ आ गई है, ठीक है। तबारक, ये तबारक जो है वो बरकत से है और इसमें क्या माना पाया जाता है? ये मुबालगा का सीगा है, ठीक है। और इसमें जो क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमें कसरत होती है किसी चीज़ में जो तवक्को नहीं होती ना, और तवक्को से ज़्यादा मिल जाए उसको, वो बरकत क्या होती है। लेकिन बरकत का एक और मफ़हूम भी है, मैं आपको बताता हूँ। अब इसके आगे आ रहा है इंशाल्लाह, अगर तो हाँ, बिल्कुल आगे आ रहा है। यहाँ ज़रा देखिए कि तफ़हीम कुरान वाले क्या कहते हैं। कहते हैं कि अल मुल्क का लफ्ज़ चूँकि मुतलकन इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसे किसी महदूद मानों में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। लामोहाला इसी से मुराद तमाम मौजूदात आलम पर शाहाना इक़्तिदार ही हो सकता है, और उसके हाथ में इक़्तिदार होने का मतलब ये नहीं है कि जिस्मानी हाथ रखता है, बल्कि ये लफ्ज़ मुहावरा के तौर पे कब्ज़ा के माने में है, सल्तनत के मानों में है। अरबी की तरह हमारी ज़ुबान में भी जब ये कहते हैं कि इख्तियारात फ़लाँ के हाथ में हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वही सारे इख्तियारात का मालिक है, किसी दूसरे का इसमें दखल नहीं।
یہ وہ ہم ویسے کہہ رہے تھے چونکہ اصل میں جو اختیار کلی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، کوئی چیز اسے عاجز کرنے والی نہیں، اور وہ کوئی کام کرنا چاہے اور نہ کر سکے ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مالک ہے۔ اسی کی بات کی آگے ہم تشریح اور بھی کریں گے، یہ تفہیم قرآن سے تھوڑا سا بتایا تھا آپ کو۔ اچھا، بہترین عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ بہترین عمل کی آزمائش کا نام کیا ہے وہ؟ سوری، بہتر عمل جو ہے اس کی آزمائش کا نام جو ہے وہ زندگی ہے۔ یہ بہت پیارا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان خود کر رہا ہے اور خبر دے رہا ہے کہ تمام مخلوق پر اسی کا قبضہ ہے، جو چاہے کرے، کوئی اس کے احکام کو ٹال نہیں سکتا۔ اس کے غلبہ اور حکمت اور عدل کی وجہ سے، یہ تین چیزیں یاد رکھیں، اس کے غلبہ، اس کی حکمت اور اس کی عدل کی وجہ سے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا۔ وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر سے لیا ہوا ہے۔ تبارک کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ تبارک برکت کے معنی کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا ہے۔ دیکھیں یہ ضروری چیز ہے، یعنی کسی چیز میں اضافے کو برکت کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی چیز میں اضافے کو برکت کہتے ہیں، لیکن وہ کوئی بری چیز نہ ہو، کوئی شر کی چیز نہ ہو، فساد کی چیز نہ ہو، یعنی فساد میں برکت نہیں ہوتی، شر میں برکت نہیں ہوتی، اس کو برکت نہیں کہتے۔ برکت کہتے ہیں خیر والی چیز کو۔ کیسے؟ یعنی جو کام کیا جائے اس میں متوقع سے زیادہ، یعنی توقع سے زیادہ، یہاں میں توقع لکھوں گا، توقع سے بھی زیادہ فائدہ ہونے کا نام برکت ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ کام خیر کا پہلو رکھتا ہو، اور جس چیز میں یہ خیر کا پہلو بارآور ثابت ہو وہ مبارک ہے۔ اس پہ میں کوئی آیت بھی بتاتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ایک اور تفسیر دیکھیں، تبرک یا برکہ سے باب تفاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اسی مناسبت سے ترجمہ بہت برکت والا رکھا گیا ہے، یعنی ہم کہیں گے بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں تمام بادشاہت ہے۔ اچھا، برکہ کے معنی میں زیادہ ہونا ہوتا ہے، بڑھا ہونا ہوتا ہے، ہم نے ابھی کہا افزائش، فراوانی، سب کو کہتے ہیں۔ تبرک، یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تبرک، یعنی وہ خیر اور بھلائی میں ساری کائنات سے بے انتہا بڑا ہوا ہے، اور بلندی، بڑائی، احسان اور غرض کے ہر لحاظ سے اس کی ذات بے حد و بے حساب خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کریں۔ تبرک کا جو لفظ آتا ہے تبرک، تو ہم یہ تبرک کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم معجزات میں لیتے ہیں یا کرامات میں لیتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگلیاں مبارک ہے وہاں سے، اگر آپ کو وہ یاد ہے نا کہ غزوے میں سفر میں جب آپ نے فرمایا کہ وہ پانی تو پانی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا جتنا پانی بچ گیا ہے نا لوٹوں میں وہ جمع کر لو، اور پھر اس کے اندر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو وہاں سے جو ہے وہ چشمہ اور وہ برکت آ گئی اس میں۔ تو ہم معجزات میں یہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کا، جب آپ کھانا آپ کے سامنے لایا جاتا تو یہی کہتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اسے ڈھکنا نہ اٹھائیں، اور آپ کچھ اس میں دم کرتے تھے اور وہ جو ہے اس کے بعد وہ کھانا شروع ہوتا تھا، یا کبھی لعاب ڈال دیتے تھے تو اس میں خیر آ جاتا تھا، اگر کڑوا ہے تو میٹھا ہو جاتا تھا۔ تو یہ ہم معجزات میں پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں کہ تبرک کا ایک مفہوم، یا پھر قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو تابوت سکینہ ہے اس میں جو پیغمبروں کے جو کپڑے تھے یا ان کی تصویریں تھی، عصا ہے اور بہت سارے تبرک تھے، تو تبرکات کہتے ہیں اس کو۔ کیوں؟ اس میں برکتیں کیا ہوتی تھا، اس سے جو ہے وہ فتح حاصل ہوتی تھی۔ یا جیسے خالد بن ولید اپنے جو ہے وہ اپنے امامے میں یا ٹوپی میں جو ہے وہ آپ رسول اللہ کا منہ مبارک رکھتے تھے، تو وہ تبرک کے لیے رکھتے تھے، مطلب کیا کہ برکت آئے گی اور ان سے فتح حاصل ہوگی۔ اسی طرح یہ نیچے اگر آ جائیں تو پھر اولیاء اللہ کی جو ہے نا وہ برکت سے چیزیں آتی ہیں بہت ساری، جیسے کہ سیدہ مریم کا قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس جو خشک تنا ہے اس کو جاڑو، تو یہ جو ہے نا اس سے تمہارے اوپر سے جو ہے وہ نرم اور کیا ہے تر کھجور جو ہے وہ گرے گی، وہ کھاؤ، اور یہ دیکھو پانی چشمہ رواں ہو گیا ہے عیسی السلام کے قدموں سے، تو یہ چشمہ پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، عیسی السلام کو دیکھتی رہو، خوش رہو۔ تو ایسے وہ ان کی قدموں سے ایسے ہو گیا، جیسے یا اصحاب کہف کے برکتوں کو دیکھ لیں یا پھر خضر السلام کی برکتوں کو دیکھ لیں، تو یہ پھر نیچے تبرک کا جو لفظ ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے سے نیچے چلا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کی وجہ سے چیزوں میں برکت رکھ دیتا ہے۔ اب یہ ہم نے سیکھا یہاں سے نا، میں آپ کو اس پہ نا آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت بتاتا ہوں آپ کو۔ البرکہ، یہ مفردات القرآن، قرآن نے اس نے بتایا ہوا ہے، کہتے ہیں امام راغب اصفہانی کی کتاب ہے، یہ بہت ضروری ہے سب کے لیے۔ البرکہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں خیر الہی ثابت ہونا۔ قرآن پاک میں ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم نے ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں برکات سے مراد کیا ہے؟ بارش کا پانی ہے،
چونکہ بارش کے پانی میں اس طرح خیر ثابت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے بارش کے پانی کی بہت ساری تعریفیں کی ہوئی ہیں، اسی سے ہم نے زمین کو زندہ کیا، اس سے تمہیں ثمر ملتا ہے، اور اس کی بہت ساری جو ہے نا اس کے فائدے ہوتے ہیں، اور یہ جب بدنوں پہ پڑتا ہے اس سے سکون آتا ہے۔ بدر کی رات، جو غزوہ بدر کی رات تھی، آپ بارش برسایا، اس کی بھی اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ میں نے بارش برسائی تم لوگوں پہ۔ تو یہ بارش کے پانی میں برکت ہی برکت ہے، اور اسی کو جو ہے نا برکت لکھا ہوا ہے، برکات لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، اس میں برکت ہے اور یہ تبرک کے معنی مفہوم ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آیت اگر آپ نے دیکھنی ہو نا، تو یہ مفردات القرآن کے نام سے جو آپ کو قرآن مجید کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی تشریح بتاتے ہیں آپ کو۔ اسی طرح ملک کا لفظ آیا ہوا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ ملک، ملک کیا ہے؟ یعنی بادشاہ جو پبلک پر حکمرانی کرتا ہے۔ یہ لفظ صرف انسانوں کے منتظم کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ وہ جو انسانوں کو ڈیل کرتا ہے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ملک، ایسا نہیں ہے۔ یہ دو طرح کا آتا ہوتا ہے، دیکھیں ملک جو ہے نا دو طرح سے کیسے آتا ہے، اگر تو ایک تو یہ ہے کہ جو کسی ملک کا متولی ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں قوت اور قابلیت پائی جائے یا نہ پائی جائے، یعنی وہ اگر اس کو خیر کے لیے استعمال کرتا ہے اپنی طاقت کو، تب بھی وہ حکمران ہے، اس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور وہ ملک کہلاتا ہے، ملک۔ اور اسی طرح اگر اس کو شر پھیلاتا ہے تو تب بھی وہ ملک ہی رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ سیدہ بلقیس نے جب اپنے رعایا کو، اپنے فوج کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر سیدہ بلقیس نے کمال سمجھداری سے یہ جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ ان الملوک، یہ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو یہ فساد بپا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں ملوک کا لفظ استعمال کیا سیدہ بلقیس کے زبان سے۔ اور اس کے جو مقابلے میں ہیں، جو اچھے بادشاہ ہوتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اور اسی نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بھی بنایا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے داؤد علیہ السلام ہیں، پیغمبر بھی ہیں دیکھیں، اور وہ بادشاہ بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، تو ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے کچھ، تو یہ پھر جو ہے نا اس کو سنبھال نہیں پاتا۔ تو وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں جو ہدایت پہ رہتے ہیں اور پیغمبروں کی بات مانتے ہیں، باقی جو ہے وہ سرکش ہو جاتے ہیں اور اپنے حدود سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح لفظ آیا ہے وہ انہ علی کل شیء قدیر۔ الشیء، شے کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض کے نزدیک شے وہ ہوتی ہے جس کا علم ہو سکے اور اس کے متعلق خبر دی جا سکے۔ یہ تعریف ہے اس کی محبرہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کسی چیز، یعنی شے اس چیز کو کہتے ہیں جس کا علم ہو سکے اور اس کے متعلق بتایا بھی جا سکے کسی کو، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شے۔ اچھا، بعض نے کہا کہ یہ اسم اصل میں مشترک ہے، یہ متکلمین کہتے ہیں جو عقائد کے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ماسوا پر بھی بولا جا سکتا ہے، موجودات ہو یا پھر معدومات ہو۔ یہ معدومات ہوگا، یہ کیا ہوگا، معدوم چیز ہو، اس کو بھی معدوم، سب کو، ہر ایک کو چیز کو جو ہے نا وہ شیء کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تعریفات کے لیے نا، مفردات القرآن آپ نے نہیں بھولنا، مفردات القرآن تعریفات کے لیے، چیزوں کے لفظوں کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، پھر کیا فرمایا؟ پھر خود آپ نے کیا فرمایا؟ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت اور حیات کا پیدا کرنا بیان فرمایا اس کے فوراً بعد ہی۔ یعنی آیت کا مطلب اگر آپ دیکھیں، شروع سے اگر دیکھیں، ہم پہلی آیت کا دیکھ رہے ہیں، تمام مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا تاکہ اچھے اعمال والوں کا امتحان ہو جائے۔ جیسے اور جگہ فرمایا تھا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ حالانکہ تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا۔ دیکھو، زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ یہ جو زندگی ہے اور موت ہے، یہ دونوں تمہیں میری طرف لے کے آتی ہے بار بار۔ دیکھ رہے ہیں نا، کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم تو مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ یعنی پہلے حال، یعنی عدم کو بھی یہاں موت کہا گیا، اس پیدائش کو حیات کہا گیا، اس لیے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ترجمہ پھر وہ تمہیں مار ڈالے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ تو آزمائش اس امر کی ہے، دیکھو اس کو نوٹ کرنا ہے، یہ جملہ اس امر کی ہے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے، اکثر عمل والا نہیں، بلکہ بہتر عمل کرنے والا کون ہے، بہتر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ باوجود غالب اور بلند جناب ہونے کے پھر بھی عاصیوں اور سرتابی کرنے والوں کو لیے کیا، جب وہ توبہ کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں تو معاف کرنے والا اور بخشنے والا بھی ہے۔ اس کو میں نیچے لے آؤں گا تاکہ یہ جو ہے نا یہ آپ کے بعد میں جو ہے نا یہ آپ کو کام آ سکے۔ یہاں سے اس کو کاٹ کے نا یہاں لگا دوں تاکہ آپ کو یہاں۔ اچھا، میں یہ دوسری آیت کو دیکھیں ذرا،
یہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تفسیر میں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹیکنیکل چیز بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمے میں ہی تفسیر ہوتی ہے، اور ہم جو چونکہ مسلمان ہیں بار بار ہمیں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اس لیے ہم تفسیر خود بھی سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو، لیکن جب ہمیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں ایک دفعہ سے، تو ہمارا یقین جو ہے وہ 100% پہ چلا جاتا ہے، 1% بھی کم نہیں ہوتا، چونکہ پیغمبر بتا رہے ہیں۔ تفسیر اگر حدیث سے ہو تو اگر اقوال صحابہ سے مل جائے، تفسیر مل جائے، تو ہمارے جو آیت ہوتی ہے نا، آیت کھل جاتی ہے، اس کو تفسیر بولتے ہیں، یعنی تفصیل، کسی چیز کو نہ پھیلا دینا، تو یہ مکمل بیان ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر جو صحابہ کے شاگرد ہیں، تبع تابعین، جو تابعین ہے تابعین، اگر وہ تفسیر کر دیتے ہیں تو ان کے سامنے پھر بہت کچھ ہوتا ہے۔ دیکھو، تفسیر سے قرآن کی تفسیر کرنے والے کے پاس تھوڑا مواد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا بھی ہم نے مفردۃ القرآن میں دیکھا کہ ہم نے ایک لفظ کی تشریح کے لیے قرآن کا سہارا لیا، ٹھیک ہے۔ قرآن سے قرآن کی تشریح کریں گے تو ایک دو جملے میں بات ختم ہو جائے گی، اگر ہم حدیث سے کریں گے تو بات کھل جائے گی اور محکم ہو جاتی ہے۔ اگر صحابہ کے اقوال آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چیز جو ہے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کیا مطلب لینا ہے، یعنی کہ امت نے کیا سبق لینا ہے۔ لیکن جو تابعین ہوتے تھے نا، ان کے سامنے قرآن بھی موجود ہوتا تھا، ان کے سامنے اقوال صحابہ بھی ہوتے تھے، اور ان کے سامنے رسول اللہ کی حدیث بھی ہوتی تھی۔ تو یہ کیا ہوتا تھا پھر، ان کے سامنے ہمارے پاس جو ہے بڑی بہترین قسم کی تفسیر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ایک تو ہمیں آیتوں کی سمجھ کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے سمجھ آ رہی ہے کیونکہ یہ محکمات میں سے ہے، آیات محکمات ہیں یہ۔ کیوں ہمارا یہ چونکہ محکمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی کھل کے ہر بندے کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ جی متشابہات سر۔ ہوتی ہیں جس کا معنی بڑا مشکل ہوتا ہے اور سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ہمیں بار بار جو ہے غور و فکر کرنا ہوتا ہے، اور جو ہم پڑھ بھی لیتے ہیں تب بھی ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ تو یہ آسان ترجمے ہیں اس کے، لیکن ہمیں یہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ملنی چاہیے تھی۔ میں آپ کو آخر میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو دوسری آیت ہے اس میں کیا فرمایا، اس میں الخلق کا لفظ آیا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ اصل میں خلق کا معنی کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانا، کہ ہے، ٹھیک ہے، لگانا ہے کا جو معنی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اندازہ لگانا۔ اچھا، کبھی خلق جو ہوتا ہے نا بمعنی ابدا ہوتا ہے، ابدا بدعت کے ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو بغیر مادہ کے اور بغیر کسی تقلید کے، کسی کو دیکھ کر نقل نہیں کیا، کہ پیدا کر دینا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا خلق السماوات، خلق السماوات والارض، یہ جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنا ہے، ہم نے زمین کو پیدا کیا نا، آسمان کو پیدا کیا، تو اس سے پہلے نہ آسمان تھے نہ زمین تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ایک نئی چیز بنائی، اس کو بدعت بولتے ہیں، بالکل نئی چیز بنائی۔ اللہ بدیع ہے، اس کا نام ہے بدیع السماوات والارض، تو بدیع ہے، وہ نئی چیز بنانے والا ہے، یہ ہے خلقت، ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بھی ہو سکتی ہے کہ ایک چیز کو دیکھ کے نا چیز بنی ہوئی ہے، یعنی ایک مادہ موجود ہے، اس مادے کی شکل کو بدل دینا، اس کو ٹھوس کر دینا، اس کو مایا کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہوتا ہے، اور اسی سے دنیا چل رہی ہے کہ جو مادہ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہو جاتا ہے وہ پھر مٹتا نہیں ہے، سائنس یہی کہتی ہے نا۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا ہوا ہے کہ جو ٹھوس ہوتا ہے اس سے مادہ بنایا، اپنا مایا بنایا، مایا سے گیس بنائی، گیس سے پھر مایا بن جاتی ہے، پھر ٹھوس بن جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ سارا جو نظام چل رہا ہے، اس کو بھی تخلیق کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح موت ہے، ذرا موت کو سمجھیے گا احباب، اتنا زبردست ہے یہ والا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کو موت جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ ہم بہت بہت عجیب سمجھتے ہیں، اور دیکھو ہم ابھی ہمارے لیے کتنا آسان ہو جائے گا، ہمارے سوچ کے جو ہے نا وہ دائرے کتنے وسیع ہو جائیں گے۔ دیکھیے دیکھیے ذرا، موت جو ہے یہ حیات کی ضد ہے، لہٰذا حیات کی طرح موت کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ حیات اور موت، موت کو سمجھ جاؤ تو حیات کو سمجھ آ جائے گی۔ اول کیا ہے، پہلا معنی کیا ہے، قوت نامیہ، جو کہ انسان، حیوانات اور نباتات سب میں پائی جاتی ہے، اس کے زوال کو موت کہتے ہیں۔ یعنی حیوانات ہوں یا نباتات ہوں یا انسان ہو، ان کے زوال کو موت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا یحیی الارض بعد موتها، زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ زمین تو نہیں مرتی نا بھائی۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا، اور اس پانی سے، یعنی جو بارش کا پانی ہے، ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا۔ دوسرا معنی کیا ہے، حس اور شعور کے زائل ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ یہ دیکھو، انسان زندہ ہوگا لیکن اس کی حس اور شعور
اس کو زوال آ جائے گا، اس کو موت سے تعبیر کیا ہے قرآن نے۔ فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا، سیدہ مریم نے کیا جب وہ تکلیف ہوئی نا زچگی کی تکلیف آ گئی ڈلیوری کے وقت اور وہ اکیلی تھی بالکل، تو کیا زبان سے کیا نکلا؟ آپ نے یہ خواتین کو پیغمبر نہیں بناتے نا، خواتین جو ہے وہ کیا کہتی ہیں دیکھیں ذرا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، وہ کاش میں جو ہے اس سے پہلے مر چکی ہوتی، ہاں جی، اور میں بھول بھلائیوں میں چلی جاتی، کوئی مجھے نہ، میں کسی سب کو بھول چکی ہوتی، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ تو یہاں دیکھو نا یہ تکلیف، حس اور شعور کہ کاش میری جو شعور ہے نا، یہ درد و تکلیف ہے، یہ جو ہے نا یہ مٹ جاتی، اس معنی میں جناب یہ اس مفردات قرآن نے لیا ہوا ہے اس کو۔ تیسری آیت دیکھیں، اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کیا فرمایا کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ یہ بھی اسی معنوں میں ہے، حس اور شعور کے معنوں میں ہے۔ یہ جب آپ حیات کو پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جاتی ہیں، اور یہاں جب پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ چیز جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتی ہے، کسی ایک آیت کو بھی سمجھیں تو بس وہ کافی ہوتی ہے۔ اسی طرح قوت عاقلہ کا زائل ہو جانا، اور اسی کا نام جہالت ہے، یعنی جہالت کا آ جانا جو ہے نا یہ موت ہے۔ کیا فرمایا قرآن پاک میں، اومن کان میتا فاحییناہ، بھلا وہ جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی جہالت میں تھا لیکن ہم نے اس کو عقل دی اور اس کو حکمت دی، قوت عاقلہ دی، تو وہ زندہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی آیت یہ بھی ہے، انک لا تسمع الموتا، اے میرے حبیب کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، یعنی جن کے کان ہیں لیکن سنتے ہی نہیں، عقل ہے استعمال ہی نہیں کرتے، آنکھیں ہیں لیکن وہ استعمال ہی نہیں کرتے، تو یہ لوگ بھی جو ہیں مردوں کے مثال ہیں، موت ہے یہ موت ہے، جیسے ہم پاکستانی ہیں۔ چہارم کیا ہے، غم جو زندگی کے چشمہ صافی کو مقدر کر دیتا ہے، یعنی چشمہ صافی اتنا مشکل اردو استعمال کرتے ہیں، چشمہ صافی کیا ہے کہ صاف چشمہ ہو اور اس کو گدلا کر دے، پانی کو گندا کر دے، وہ ہے غم، یعنی غم جب انسان پہ آ جاتا ہے نا تو وہ اصل میں مر جاتا ہے۔ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے وہ واصف کا مجھے فوراً یاد آ جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی غم جو ہے وہ سونے تک ہے، بس آپ سو جائیں تو پھر آپ کا غم دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غم آتا ہے نا ہمارے اوپر، دل کے اوپر غبار سا آ جاتا ہے، انسان آپ کے سامنے چکن پڑا ہوگا لیکن آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کھانے کو، آپ کے سامنے پیسے رکھ دے بندہ، آپ کا دل ہی نہیں کرتا پیسے لینے کو، کوئی نعمت آپ کو زندہ نہیں کر سکتی، غم ایسی چیز ہوتی ہے، غم آ جائے تو یہ بھی موت سے اللہ پاک نے اس کو تعبیر کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اسے ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، ہر طرف سے غم ہوگا، ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تکلیف ہوگی، لیکن وہ جو ہے وہ مر نہیں رہا ہوگا، بلکہ اس کو غم نے گھیرا ہوا ہے، اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں ذرا، یہ سارا آپ نے اپنی موت کو دیکھنا کہ یار میں دیکھو میں غموں میں آ گیا ہوں تو مجھے زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یا حی یا قیوم کا ذکر ہم ہر رات کرتے ہیں، دیکھو مغرب کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرنا چاہیے، کم سے کم 7 دفعہ کم سے کم کرنا چاہیے، وہ ان چیزوں کی وجہ سے آتا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور بھی ہے معنی اس کا موت کا، موت بمعنی نیند، اس لیے کسی نے کہا ہے نا کہ النوم موت خفیف، کہ یہ جو نوم ہے، جو سونا ہے، نیند ہے، یہ موت خفیف ہے، ہلکی موت ہے۔ اچھا، نوم ثقیل کے نیند کا نام ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو توفا سے ثابت کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی تو ہے جو رات کو تمہیں تمہاری روحیں کیا کرتے ہیں، روحیں قبض کر لیتا ہے۔ تو یہ جو انسان ہوتا ہے جب یہ سوتا ہے تو وہ اصل میں موت خفیف میں چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو جگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم جاگتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. احیانا بعد ما اماتنا، اس نے ہمیں زندہ کیا مارنے کے بعد، ہمیں اس نے جو نیند دی، اگر ہمیں نیند نہ دے نا وہ، تو ہم لوگ جو ہے مر جائیں، پھر اگر نیند نہ آ جائے تو ہم موت ثقیل میں چلے جائیں گے، موت خفیف سے۔ تو یہ جو نیند ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے، تو یہ اس کی مہربانی ہے بہت زیادہ۔ اچھا جی، نیچے آتے ہیں، یہ تھی موت کی کچھ تعبیریں تھی، اس کو دوبارہ دیکھیے گا، بہت زبردست ہے، اس سے آپ کو بہت چیزیں ملنے والی۔ اچھا، اسی طرح حیات ہے، زندگی ہے، جینا ہے، اصل میں حیون ہے، یحیاس کا مطلب ہے کا استعمال مختلف وجوہ پر ہوتا ہے، مختلف اس کے معنی ہیں حیات کے۔ تو یہاں کیا کرنا ہے آپ نے، وہ جو آیات ہے نا جو موت کے لیے استعمال ہوئی ہیں وہ اصل میں زندگی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں، تو آپ نے اس کو لے لینا ہے، اور مزید بھی اگر پڑھنا ہو تو یہ امام راغب کی جو ہے نا مفردات
یہ آپ نے دیکھنی ہے انشاءاللہ، یہ میں آپ کو بھیجی ہوئی ہے آلریڈی۔ یہاں اس آیت کریمہ میں زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ والی دوسری آیت کریمہ، اس کی تفسیر ذرا سن لیں۔ ابھی تک تو میں الفاظ بتا رہا تھا۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے احکامات اور ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرمانبردار ہے، مخلص ہے، شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غالب ہے اور گناہگاروں میں سے جو توبہ کرے تو اسے وہ بخشنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندے کا ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ دیکھو، انسان کا میں نے کئی دفعہ بتایا ہوا ہے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول، بس، اور کچھ نہیں، ایک ہی جملے میں ہے بس۔ تو ہمیں وہ چاہے عبادت سے ہو، چاہے اعمال سے ہو، اخلاق سے ہو، کسی چیز سے بھی ہو، ہم نے اللہ کی رضا کو طلب کرنا ہے۔ تو ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہو، یہ ضروری چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ظہر کے وقت عشاء کی نماز پڑھیں اور عشاء کے وقت جو ہے آپ فجر کی نماز پڑھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹائم چینج نہیں کر سکتے آپ، سجدے کے وقت رکوع کریں، رکوع کے وقت سجدہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ ذہن میں رکھیے گا، آپ نے شریعت کے مطابق ہی نیک عمل کرنا ہے اور اس میں اللہ کا رضا کا حصول دیکھنا ہے۔ لہٰذا جس کا عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو لیکن شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور اگر انہیں کوئی سمجھائے تو اپنا عمل درست کرنے کے بجائے یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، یار کب قبول کرنے والا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ ابھی روزے انہوں نے کھا لیے ظالموں نے، ابھی کیا کریں گے؟ وہ 8 منٹ پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ افطاری کرنی تھی، سورج سے پہلے پہلے، وہ کہتے ہیں بس یہ ساری ساری اذانیں ہیں کہ اللہ کا نام لیا جا رہا، ایسے بیوقوف بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما حاصل، دیکھو ذرا زندگی، دیکھو زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں ہے۔ میں نے دو چار آیاتیں جمع کی ہیں، ذرا یہ دیکھیے گا۔ دیکھیں، وما حاصل الحیات الدنیا حیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان حیوان لو کانوا یعلمون، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور بے شک اللہ آخرت کا جو گھر ہے ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا ہی اچھا تھا اگر وہ یہ جان لیتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ دیکھیں، دوسری آیت دیکھیں، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون۔ اے لوگو، جو کچھ تمہیں دی گئی ہے، جو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے۔ حتیٰ کہ ہماری بیوی، بچے، ہمارے رشتہ دار، گھر بار، ہماری یہ جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے، ایون کہ یہ جو سورج ہے، چاند، ستارے، آسمان، یہ سب کیا ہے؟ یہ زینت ہے اس زندگی کا۔ اور یہ پورا ایک آپ کے لیے پورا پلیٹ فارم دیا گیا ہے کہ یہاں پر تم لوگ اپنا نیک عمل بو تاکہ بر میں تمہیں کاٹنا پڑے، اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ باقی رہنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ باقی رہنے والا ہے، اور کیا تم سمجھتے نہیں؟ ذرا غور کرو۔ اور دنیا کی رنگینیوں اور رونقوں سے بھی ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، سورہ کہف میں یہ فرمایا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ پھر خود موت اور حیات کا پیدا کرنا بیان کر رہا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا تاکہ اچھے اعمال والوں کا امتحان ہو جائے۔ یعنی اور جگہ یہ ہے کہ آیت کریمہ ہے کہ یہ میں نے ابھی پڑھ کے سنایا آپ کو، اس کو میں سائڈ پہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے چھوڑ دینا اس کو، یہ میں یہاں سے اٹھا کے نا، یہ میں اس کے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، بے شک ہم نے زمین میں موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اسی طرح پیدا کرنے اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہمیں پیدا کرنے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جو نعمت پیدا کی ہیں ان کے ذریعے ہمیں ہماری زندگی میں اور ان نعمتوں میں پیدا کرنے میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہے اس میں، اس کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اعمال کی آزمائش ہو رہی ہے کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے
کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. ہم نے کہا نا کہ اچھے عمل کر رہے ہیں ہم لوگوں نے، ٹھیک ہے. اچھے عمل کا مطلب یہ ہے کہ بہتر عمل کرنا ہے، نہ کہ زیادہ عمل کرنا ہے. عمل سے کوئی جنت میں نہیں جانے والا، یہ ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس نہیں کہ عمل نہیں کرنا. عمل لازمی ہے، شریعت کا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے عقیدے کا درست ہونا چاہیے اور آپ کا گمان اللہ تعالیٰ پہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اچھے اچھے گمان رکھا کریں. اللہ تعالیٰ کو یعنی آپ نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا اس کی طاقتوں کو، اس کی صفات کو، بالکل بھی نہیں. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موت کو حیات میں بدل سکتا ہے. تو بس آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انتہا ہے، اور وہ پھر آپ کو ابدی حیات دینے والا ہے. تو یہ انتہا ہوتی ہے کسی کے، اور وہ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا انتہا کہ ساری بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں. یہ کوئی تمہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ پہنچانا چاہے. اور یہ ساری دنیا اگر مل کے تمہیں کوئی نفع پہنچانے چاہیں گے، اللہ تعالیٰ نہ پہنچانا چاہے نا، تو تمہیں کوئی بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا. تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نا ہمارا گمان وہ بہترین ہونا چاہیے. یہ بہت ظلم کرتے ہیں ہم لوگ، اپنے اوپر سے ظلم کرتے ہیں کہ جب ہمیں تکلیف آتی ہے نا، مصیبت آتی ہے، تو ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے. اس طرح خوشی میں بھی ہوتا ہے، خوشی آ جائے نا تو ہمارا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں. ہم اسباب کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمیں مسبب الاسباب کو نہیں اپنی نگاہوں سے ہٹانا چاہیے. مسبب الاسباب وہی ہے، اور وہی جو ہے نا وہ اصل شفا دینے والا ہوتا ہے، وہی اصل جو ہے وہ مدد کرنے والا ہوتا ہے، اور وہی ہم سے تکلیفوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے اور راحتوں کا دینے والا ہوتا ہے. یہ باقی جو انسان کرتے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ انسان کر سکتے ہیں. یہ بڑا غلط عقیدہ لوگوں کو دیتا جاتا تھا کہ وہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. یہ انسان بھی کرتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے ہی آپ کی مدد کرتا ہوتا ہے. جیسے ابھی یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے، میں نے ابھی یہ تبرک میں نے آپ کو بتایا شروع میں تبرک کا. اس میں جو تبرک کا جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے. کہ وہ جو قمیص تھی جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، اور دو پیغمبر ہیں، بڑے پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کے باپ ہیں یہ سارے، یہ دونوں. تو ان کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں یہ دکھایا کہ تبرک کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. کہ وہ بینائی لوٹ آئی ان کی. تو ہم یہ کیا کہیں گے، شفا کس نے دی؟ قمیص نے شفا دی. ہاں، قمیص کی وجہ سے یہ شفا کی کہ یہ قمیص ڈالو گے تو بینائی آئے گی. ورنہ تو یوسف علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ میری قمیص کی وساطت سے جو ہے نا، وسیلے سے ان کو نگاہ، وہ ایسے بھی کرتے ہیں اور کرتے ہیں، ایسے بالکل کرتے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایسے آدھا عقیدہ بیان کر کے آدھا نہ بیان کرنا، یہ ہوتی ہے خیانت، علمی خیانت ہوتی ہے. اور لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یار اگر تم نے دیکھا بھی نا ڈاکٹر کی طرف کہ ڈاکٹر میری مدد کرو، مجھے بچا لو، میرے بچے کو بچا لو، تو تم مشرک ہو گئے. اگر یہ کہہ دیا کہ میری ماں کہاں ہو تم، ماں جلدی آ جاؤ، تو تم مشرک ہو گئے. اس بات سے یہ بے وقوفی ہے، انتہائی بے وقوفی ہے. اس میں آپ نے نہیں پڑھنا ان چیزوں میں، بلکہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سے کرواتا ہوتا ہے. وہ لطیفہ میں سناتا رہتا ہوں آپ کو اکثر، کہ وہ جو ایک بندہ ڈوبنے والا تھا، ہاں جی، کشتی میں، یاد ہے نا وہ لطیفہ بڑا مشہور ہے. یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں جو بے روزگار ہوتے ہیں، جو کام نہیں کرتے میری طرح، بلکہ میں خود کو سناتا رہتا ہوں. کہ وہ کہتا ہے کہ وہ بابا کہتا تھا کہ اس کے سامنے اگر کوئی آتا نا کشتی والوں سے، وہ ڈوب رہا تھا، تو دوسرے کشتی والا آیا، اس نے کہا آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہاتھ دو ہاتھ دو. اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا. تو وہ چلا گیا. وہ پکا کوئی مسلمان ہوگا نا، پکا توحیدی ہوگا. تو وہ کہتا ہے مجھے اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، میں انسان سے مدد نہیں مانگتا. تو کہنا ٹھیک ہے، پھر شاباش، لگے رہو. تو وہ پھر دوسرا ایک اور آیا، اس نے پھر کہا ہاتھ دو، ڈوب جاؤ گے، آ جاؤ، بیٹھو. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا. تو وہ ڈوب گیا، دفع ہو گیا، مر گیا. اور جب پہنچا وہ توحیدی اللہ کے پاس، تو اللہ پاک سے کہا اللہ پاک تو نے مجھے مار ہی دیا، میں تو سے ہی مانگ رہا تھا، تو نے مجھے مار ہی دیا. تو وہ اللہ پاک نے فرمایا ظالم، میں نے 2 بندے بھیجے، 2 کشتیوں والے بھیجے، تو نے اس کو ٹھکرا دیا، میری مدد کو ہی ٹھکرا دیا. یہ جو ماں ہوتی ہے ہماری، یہ اللہ پاک نے ہی پیدا کی ہے ہمارے بچوں کو سینے سے لگانے کے لیے. اور جب بچہ ہل نہیں سکتا تب اس کے منہ میں اللہ پاک رزق دیتا ہے، منہ میں دیتا ہے، وہ ماں کے ذریعے سے دیتا ہے. تو ماں کہاں سے مشرک ہو سکتی ہے؟ تم کہاں سے مشرک ہو گئے؟ کچھ ڈاکٹر کو اللہ پاک نے جو علم دیا ہوا ہے، یہ علم دینا اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اللہ نے دیا ہے اس کو ڈاکٹر کو، اور ڈاکٹر ہی اس کے دل میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ تم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے اس میں. اس طرح ڈرائیور ہمارا ہوتا ہے جو ہمیں پہنچا دیتا ہے کسی سے کسی جگہ پہ. اسی طرح ہمارے اور اسباب ہیں. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. اللہ پاک نے خود مسبب الاسباب ہے. اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یعنی اے سبب پیدا کر دے تو مجھے مشکلات سے نکالنے کے لیے. اور اس میں جو ہے نا وہ کوئی کوتاہی نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اور اس میں کوئی بھی جو ہے خامی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مخلوق کی مدد لیں.
ہاں یہ قرآن مجید سے اتنی زیادہ ہے کہ نہ پوچھیں، حدیث میں تو پھر بہت زیادہ ہے۔ تو ایسے آدھا معنی کر کے اچھی چیزیں لوگوں کو پڑھا دیتے ہیں بیوقوف، تو وہ پھر اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں شور سے کچھ نہیں کہوں گی، اب میں بیوی سے کچھ نہیں کہوں گا، بس ہر چیز اللہ سے۔ ہاں یہ اچھا ہے کہ اولیاء اللہ ایسے ہی مقام پہ تھے، ایسے ہی مقام پہ تھے کہ وہ لوگ کسی کی مدد نہیں لیتے تھے، بالکل، لیکن اس کا یہ مطلب وہ ہرگز نہیں لیتے تھے، ذہن میں رکھیے گا کہ دوسرا اگر کوئی مدد کسی سے لیتا ہے تو وہ مشرک ہو گیا، یہ کبھی ان کے ذہن میں، دماغ میں بھی نہیں آیا، یہ بات کبھی نہیں آئی، بلکہ وہ خود کو چھوڑ دیتے تھے اللہ کی رضا کے لیے۔ سب سے بڑا جو ان کی جو خوبی ہوتی ہے اولیاء اللہ کی یا پیغمبروں کی، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ سب سے بہتر کرنے والا ہے، یعنی اگر کوئی چیز آ گئی ہے، کوئی چیز جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ اللہ کے ہاں ٹھیک ہے، اللہ نے خود وہ چیز مجھے پہنچائی ہے، تو بس ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، اس بیماری پہ بھی راضی ہوں، اور اگر مجھے کوئی تکلیف ملی ہے، غربت آ گئی ہے، تکلیف کے دن آ گئے ہیں، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کو دور بھی کر دے گا، میں اگر کچھ کہوں گا تو شکایت ہو جائے گی۔ تو وہ ایک اور درجہ ہوتا ہے یہ پھر ایسے نفوس قدسیہ کا، کہ وہ اس مقام پر ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہوتے ہیں، ان کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں تھا، انہوں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے اگر کچھ دوائی کھا لی آپ نے تو تم مشرک ہو جاؤ گے، دوائی جو ہے باقاعدہ سنت ہے، اللہ پاک نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ دوائی ہر بیماری کے ساتھ دوائی آتی ہے، دوائی لیا کرو، تو اس میں کوئی بھی جو ہے یہ شابہ نہیں ہوتا، ان چیزوں کو سمجھانا چاہیے، اور یہ باقاعدہ قرآن میں موجود ہے، اور ایک نہیں بلکہ دسیوں جو ہے ایسے آیات ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو بھی۔ تو پتہ نہیں یہ باتیں کہاں سے آ گئی، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ پاک کی ہاتھ میں ہی ساری قدرت ہے، اور اللہ پاک نے ہی یہ بادشاہ بٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے سچوز بٹھائے ہوئے ہیں، وزراء بٹھائے ہوئے ہیں، جو کہ اپنے حدود سے بڑھ جاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کو یہ آزمائش، ان کی آزمائش ایسی اس میں تھی، اور وہ فیل ہو جاتے ہیں، اکثر فیل ہو جاتے ہیں، کم تھوڑے ہوتے ہیں شکر کرتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں۔ اس طرح ڈاکٹروں کو بھی اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے، یہ علم دیا تھا، علماء کو بھی یہ علم دیا ہوتا ہے، لیکن اس کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک امتحان چل رہا ہے اس کی صلاحیتوں میں، اس کے رزق میں، تو اس کو جیسے استعمال کرتا ہوتا ہے، لیکن بادشاہ حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، یعنی رب کہنا بھی، جو ہم کہتے ہیں ملک ہے، تو ملک عام بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ملوک ملک آتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، رسول اللہ بھی ملک کا نام استعمال کرتے تھے کہ فلاں ملک کو میرا یہ پیغام ہے، فلاں ملک کو میرا یہ پیغام ہے، تو عام انسانوں کے لیے بھی ملک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھی ہے، اس طرح رب ہے، تو رب اللہ تعالیٰ کو بھی کہا گیا تربیت کرنے والے کو، وہ جو زلیخا کا شوہر تھا اس کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اور بھی ارباب من دون اللہ بھی ہے بہت سارے، اور بھی بہت ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی جو ہے نا ایک مجازی ہوتا ہے اور ایک حقیقی ہوتا ہے، چیزوں کو سمجھنا چاہیے سب کو بھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں احباب، آمنہ، یہ دو آیات پڑھی ہیں، اور اس کے جو جی سر۔ چیزیں آئی ہے نا، وہ صرف آیت کا ترجمہ نہیں، آیت کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ اس کے تحت ہم نے بہت ساری چیزوں کے معانی سیکھ لیے ہیں، جو کہ تفسیر میں بار بار آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں، جیسے موت ہے، کوئی مر گیا تو سمجھنا کہ موت کیا چیز ہے اور حیات کیا چیزیں ہیں، اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اس طرح ملک ہے، اس طرح خلقت کے ہم نے جو معنی نکالے، خلقت کا بتایا آپ کو کہ یہ بدی کیا ہوتا ہے، اور خلقت سے خلقت کا کیا ہوتا ہے کہ اس کی شکل چینج کر دیتا ہے مادے کی، تو یہ سمجھنا چاہیے۔ پھر ہم سماوات اور ارض کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، جیسے ہم سورہ بقرہ میں آئیں گے ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے، تو پھر ہم یہ چیز سمجھیں گے انشاءاللہ دوبارہ، انشاءاللہ چیزوں کو سمجھیں گے، تاکہ یہ ہماری جو ہے نا ٹرمنالوجیز بھی ہماری بہتر ہو انشاءاللہ۔ تو یہ بہت ساری تفاسیر ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن چلے دیکھتے ہیں جتنا ہم کر سکیں انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا اس کو کم کروں گا۔ اچھا یہ بند ہو رہا ہے، زوم بند ہو رہا ہے، لیکن اس کو میں ابھی سر انشاءاللہ جوناگڑھی صاحب کا مولانا جوناگڑھی صاحب کا بھی تو ترجمہ بہت بہترین ہے، ان کا تو بالکل جہاں الگ جہاں انداز سے۔ جہاں جہاں ہوتا ہے نا، جو کرنے والا ہوتا ہے وہ میں لیتا ہوں نا، ہر جگہ نہیں ہے نا، وہ ترجمہ ہے نا، ہم تو تفسیر پڑھ رہے ہیں نا، جی ترجمہ تو میں نے لے لیا، جی اچھا جو ایک ترجمہ ہے وہ سب کا ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے، وہ تفسیر میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، وہ جو ترجمہ ہوتا ہے نا، وہ ترجمہ اسی تفسیر